नाजरीन, एक नहायत अहम और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा ने पाकिस्तानी फेसबुक पर तौहीन आमेज मवाद बिलखसूस पोर्नोग्राफिक ब्लास्फेमी शेयर करने वाले ग्रुप्स को बैन कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सेकुलर वॉच के एक और एपिसोड के साथ एक मरतबा फिर आपका दोस्त आकिब रमज़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। और ये अहम खबर एक मरतबा फिर मैं दोहराता चलूं कि ऐसे ग्रुप्स जो मजहबी मुकद्दसात को निशाना बना रहे थे अब पाकिस्तानी सारफीन के लिए काबिल रसाई नहीं रहे हैं। मेटा ने ये तमाम प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए की जानिब से कुछ अरसा कबल फेसबुक इंतज़ामिया से राबता किया गया था और वाज़े तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि यह पाकिस्तान के लिए एक नहायत ही हसास मामला है और इस पर फौरी तौर पर काबू पाया जाना इंतहाई ज़रूरी है। अब हम इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि इस मुदाखलत के बाद फेसबुक पर इस नौइयत का मवाद पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकता, ब्लॉक कर दिया गया है। नाजरीन, इस तमाम अरसे के दौरान एक ख़ास बयानिया भी मुसलसल आगे बढ़ाया जाता रहा। कहा गया कि ऐसे कोई ग्रुप्स वजूद ही नहीं रखते हैं, ना तो कोई मुनज़्ज़म तौहीन हो रही है और ना ही ये मसला अपनी असल में मौजूद है। लेकिन आज जब वही ग्रुप्स ब्लॉक हो चुके हैं तो एक बुनियादी सवाल अपनी जगह पर कायम है कि अगर कुछ था ही नहीं तो फिर फेसबुक ने आखिर बंद क्या किया है, ब्लॉक किन प्लेटफॉर्म्स को किया गया है। ये वो मकाम है जहां दजल और झूठ का पर्दा चाक होता है और हकीकत रोज़े रोशन की तरह सामने आ जाती है। हम यहां पर यह भी याद दिलाते चले कि इस मामले पर जियो न्यूज़ के शाज़ेब खानज़ादा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, ईमान मज़ारी, हादी अली चट्ठा, अहमद नूरानी और मुनीज़ जहांगीर समेत मुतअद्दिद सहाफ़ियों और सोशल मीडिया शख्सियात ने मुसलसल ये तासुर देने की कोशिश की कि कोई ऐसी ब्लास्फेमी हो ही नहीं रही और ये सब महज एक घड़ी हुई कहानी है। लेकिन आज इस बयानिए का पोल खुल चुका है और ये सबके सामने आया हो चुका है। नाजरीन, ये महज एक सोशल मीडिया एक्शन नहीं बल्कि ये एक बड़े बयानिए की शिकस्त भी है। एक तरफ वो लोग थे जो इस मसले को सिरे से ही मानने को तैयार नहीं थे, मगर दूसरी तरफ वो अफराद भी थे जो मुसलसल इस मसले को उजागर कर रहे थे और जिन्हें इसीलिए शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा है। ऐसे ही दो नाम राव अब्दुल रहीम और कैसर अहमद राजा हैं जिन पर इस मामले में बहुत ज्यादा तनकीद भी की गई और आज ये दोनों शख्सियात ही हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं जिनका हम मौक़िफ़ जानेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं राव अब्दुल रहीम साहब की जानिब जिनका मौक़िफ़ सुनते हैं और उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे कैसर अहमद राजा साहब के साथ। जी राव अब्दुल रहीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, वेलकम टू द शो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको इज्जतों से नवाजे। राव साहब, ये कहिएगा, आप पर इल्ज़ामात लगे, आपको ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप बनाकर पेश किया गया आवाम के सामने, आप पर इल्ज़ाम लगाया गया कि आप ये मनगढ़ंत कहानी बनाकर पैसे कमाने की साजिश कर रहे हैं, मगर आज ये तमाम इल्ज़ामात धुल चुके हैं उस वक्त जब मेटा की जानिब से एक्शन लिया गया है और वो तमाम प्लेटफॉर्म जो मुनज़्ज़म तरीके से ये बदतरीन ब्लास्फेमी कर रहे थे उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। सर, क्या कहेंगे इस पर, आपकी राय क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं जनरल हफीजुर रहमान साहब के ज़ाती तौर पे, पीटीए के, हुकूमत के और मुक़्तदरा क़ुव्वतों के कि उन्होंने एक अरसे से, हम इसके पीछे 2020 से हमारी दरख्वास्तें जा रही थी और तकरीबन कोई एक दो नहीं हज़ारों में हमने दरख्वास्तें दी हैं ये कि इस चीज़ को बंद किया जाए। हम हमेशा से ही इस बात के कायल हैं कि कानूनी तरीके से इस मसले को हल किया जाए। हमने फेसबुक के खिलाफ एहतजाज, सड़कें ब्लॉक नहीं की, हमने कानूनी रास्ता अपनाया। बिल्कुल उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, 6 साल लग गए, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि 6 साल के बाद भी ये बात तस्लीम कर ली गई और फेसबुक इस चीज़ पर पीटीए के साथ एग्री हो गई कि वो अपने प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की हद तक ये सारा मवाद हटाएंगे। एक तो ये बात। दूसरा, जो आपने बात की, इल्ज़ामात तो देखें ना, ज़रूर लगे और पूरी एक प्लानिंग के साथ लगाए गए, पूरी एक कॉन्स्पायरेसी बिल्डअप हुई, एक पूरा ग्रोह है जो उसके पीछे चल रहा है
اور پوری کانسپائریسی جو انٹرنیشنل ہے اس کے سہولت کار اس کے پیچھے چل رہے ہیں. صرف مجھ پہ نہیں، میرے ساتھ جو مدعی بنتے گئے، جن لوگوں نے درخواستیں دی، جنہوں نے آواز اٹھائی، ان سب کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا گیا. اگر ہم غلط تھے تو یہ ہم نے بلاک کیوں کروائے ہیں؟ اگر یہ کاروبار تھا تو یہ بلاک کے لیے ہماری درخواستیں کیوں تھی؟ یہ درخواستیں تو مخالف گروپ کی ہونی چاہیے تھی، لیکن مخالف گروپ نے تو آج بھی کچھ نہیں کہا اس پہ. وہ تو آج بھی پریشان ہے کہ یہ بند کیوں ہو رہا ہے. تو بالکل آپ کی بات بجا ہے. پاکستان میں یہ کام رکنا تھا، رکے گا، اور یہ ایک انٹرنیشنل کانسپائریسی ہے. یہ تمام جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں، اس کو ہر طریقے سے روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور ہمیں یقین ہے کہ جیسے فیس بک نے یہ کام کیا ہے، ایسے ہی بقیہ جو پلیٹ فارم ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس پہ ایگری کریں گے پاکستان کے ساتھ. ادروائز پاکستان میں کوئی ان کو چلنے نہیں دیا جا سکتا. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے امن کو کوئی ایک اپلیکیشن آئے اور وہ پاکستان کے امن کو خراب کر دے. یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، اور یہی سب سے بڑا فلٹریشن ہے. اور الحمدللہ اگر یہ فلٹریشن اپلیکیبل ہو گیا پاکستان کی حد تک، تو آپ دیکھیں گے کہ فیس بک کے اس اقدام سے 80%، 90% اس میں کمی آئے گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور یہ کامیابی کوئی ہماری مدعیوں کی، ایک گروپ کی، ایک تنظیم کی، ایک کچھ لوگوں کی نہیں ہے. یہ پاکستان کے ہر مسلمان کی کامیابی ہے. یہ ناموس رسالت کے لیے دھڑکنے والے ہر دل کی کامیابی ہے. اس میں کسی کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، نہ میرا، نہ کسی اور کا، نہ آپ کا. یہ کریڈٹ ہے تو اس میں کون سی کریڈٹ کی بات ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے بات کر رہے ہیں؟ اس میں کریڈٹ کی کوئی بات نہیں ہے. اس میں تو کسی بھی طریقے سے بقیہ اپلیکیشنوں سے بھی ہماری ابھی بھی یہی درخواست ہوگی کہ تمام جتنی اپلیکیشنیں ہیں ان سے جلد از جلد یہ معاہدے کیے جائیں کہ وہ پاکستان کی حد تک اس غلاظت کو ختم کریں. رہی بات یہ غلاظت تھی یا نہیں تھی، یہ جھوٹ تھا، یہ بزنس تھا، یہ سارے سوکلے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ ایسی ہی چیزیں ہیں. اسی لیے آج تک کسی ملزم نے ری فرانزک کی درخواست نہیں دی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب ری فرانزک ہوگی تو اس میں سے کیا کچھ نکلے گا. اس کی فیملی کو پتا ہے، اس کے پیچھے بات کرنے والوں کو پتا ہے، اس کے سہولت کاروں کو پتا ہے. یہی ایشو ہے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس کو اعتراض ہے وہ آئے، ری فرانزک کی درخواست دے. ہم بھی اس کو آن کرنے کی اپلیکیشن دیتے ہیں کہ بالکل اس کو ری فرانزک کر دیں اس کے موبائل کی، تو دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے. اب یہ جو لیکن الزامات ہمیں آپ پر اپنے لگ ملک رہے کا تھے، امن چاہیے. جی یہ جو الزامات آپ پر لگ رہے تھے یہ تو اب بالکل دھل چکے ہیں، اور اس میٹا کے ایکشن کے بعد اس پر میں مزید سوال نہیں کرنا چاہوں گا. جو اگلا لاہے عمل ہے وسلم کی فیس ذات بک کے کے لیے علاوہ ہم جو کھڑے ہوئے ہیں. ہم یوٹیوب پہ ہے جو یا مرضی الزامات ایکس ہے، لگاتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی گلا نہیں، کوئی غرض نہیں کہ ہم پہ اگلا کیا لاہے الزام عمل لگ رہے ہیں. میرا کام ہے لڑنا. جو یوٹیوب پر ایسا کوئی مواد اگر ہے یا ایکس پر یا باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہے، اس حوالے سے بھی کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل، ہم نے اپلیکیشنیں دی ہوئی ہیں. ہمارا تو ایک ہی کلیم ہے پی ٹی اے کے ساتھ، ایک ہی جھگڑا ہے پچھلے 6 سالوں سے کہ آپ ہر سوشل پلیٹ فارم کو اس وقت پاکستان میں آنے دیں جب وہ آپ سے ایگریمنٹ کر لے کہ کوئی بلاسفیمیس ایکٹ یا اللیگل ایکٹ جو پاکستان کے قوانین میں پابندی ہے، پاکستان کے قوانین کو فالو کریں گے. اس کے بعد وہ اپلیکیشن آئے، پاکستان میں بزنس کریں. مجھے بھی ٹیکنالوجی چاہیے، میرے بچوں کو بھی ٹیکنالوجی چاہیے، لیکن غلاظت میں لپٹی ہوئی ٹیکنالوجی ہمیں نہیں چاہیے. بہت زبردست بات آپ نے کی، بہت شکریہ. راؤ عبدالرحیم ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے، اور یقینی طور پر یہ ایک بڑی کامیابی ہے ان تمام لوگوں کی جنہوں نے تنقید برداشت کی ہے اور اس تنقید کو برداشت کرتے ہوئے ثابت قدم رہے ہیں، اور آج ان کا موقف درست ثابت ہوا ہے کہ یہ لوگ، یہ گروپس، یہ گروہ موجود ہیں جو منظم طریقے سے یہ بدترین بلاسفیمی کر رہے تھے اور پاکستان میں ایسے گروپس چلا رہے تھے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جن کے ذریعے ایسا مواد جو ہے وہ تشہیر کیا جا رہا تھا جو بلاسفیمک ہے. سر ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین، یہ راؤ عبدالرحیم صاحب ہمارے ساتھ تھے. اب ہم آگے بڑھیں گے کیسر احمد راجہ صاحب کی جانب سے ان کا موقف لیں گے. کیسر صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر ویلکم ٹو دا شو. یہ کہیے گا، آج یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان میں منظم گروہ موجود ہیں جو منظم طریقے سے یہ بدترین بلاسفیمی کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس کی تشہیر بھی کر رہے ہیں. سر آپ کا موقف درست ثابت ہوا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف میرا موقف نہیں عاقب صاحب، یہ مجموعی طور پہ ریاست پاکستان کا موقف رہا ہے. یہ بات بارہا مرتبہ میں نے یہ سوشل میڈیا پہ بتائی ہے، انٹرویوز میں بتائی ہے کہ 10 وفاقی ادارے ہیں، 5 صوبائی ادارے ہیں. ان اداروں میں ہمارے ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی شامل ہے، ہیومن رائٹس منسٹر بھی شامل ہے، انٹیریئر منسٹر بھی شامل ہے، جنہوں نے نہ صرف کنفرم کیا کہ بلاسفمی ہو رہی ہے بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اپنے پلانز بھی دیے کہ اس کو ہم کیسے کرٹیل کریں گے. انفارچونیٹلی یہ ایک میں تو خیر بے شرم لوگ ہی کہوں گا، ایک سیکولر جتھا اور ان کے فرنٹ مین کا کچھ جتھا ایک سامنے آیا جنہوں نے لوگوں کو مس لیڈ کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور معصوم بچے ہیں اور ان کو پھنسایا جا رہا ہے. آج ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ اگر کوئی ایسے گروپ تھے ہی نہیں تو فیس بک نے آخرکار کس چیز کو بین کیا ہے؟ بہتر قصہ صاحب یہ کہیے گا کہ وہ تمام لوگ جن میں بڑے بڑے صحافی بھی شامل ہیں، شاہ زیب خان زادہ ہوں یا پھر منیز جہانگیر ہوں، ایسے لوگ جو اس تمام تر چیز کو فیک کہہ رہے تھے، من گھڑت کہانی کہہ رہے تھے، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ اب ان کو شرم آنی چاہیے. میں یہی کہوں گا کہ جس بے رحمی کے ساتھ آپ لوگوں نے لوگوں کو مس لیڈ کیا، جس لوگ بے رحمی سے آپ نے غلط بیانیاں کی، ون سائیڈڈ سٹوریز چلائیں جو پاکستان کے قانون میں بھی جرم ہے، پیمرا کے میں معافی چاہتا ہوں جو رولز ہیں اس کے مطابق بھی یہ غلط ہے کہ آپ ایک سائیڈ کی سٹوری کو آپ کور کریں، دوسری سائیڈ کو آپ نہ کریں. انفارچونیٹلی یہی رویہ ہمیں میڈیا پہ نظر آیا، یہی ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نظر آیا، جہاں پہ ایک پارٹی کو سنا کہ دوسرے کو سنے بغیر جلدی سے وہ کمیشن میں ڈال دیا گیا تاکہ سارا معاملہ ابہام میں چلا جائے. آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تو کوئی شرم نہیں ہے، جو صحافی ہیں ان کو کوئی شرم نہیں آئی، رپورٹ کرنے والوں کو، سیکولر ان کے فرنٹ مین کو کوئی شرم نہیں آئی. لیکن اب جب کہ فیس بک نے پاکستانی جو فیس بک پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر یہ سارے گروپس بند کر دیے ہیں، تو کیا آپ کوئی معذرت اب چاہیں گے کہ آپ نے لوگوں کو مس لیڈ کیا؟ کوئی شرمندگی آپ کو ہوگی مستقبل میں اپنا کوئی آپ بہتر کریں گے، کوشش کریں گے کہ لوگوں کو آپ اس طرح سے مس لیڈ نہ کریں؟ وہ بھی اتنے سینسٹیو معاملات پہ. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام، امہات المومنین، اہل بیت، اصحاب، مطلب یہ کوئی عزت قرآن، عزت اسلام، یہ کوئی چھوٹی باتیں تو نہیں ہیں. اس پہ آپ لوگوں نے اتنا لوگوں کو مس لیڈ کیا، ہمیں بھی گالیاں دیں، برا بھلا کہا، اور اب حقیقت صاحب کے سامنے آ گئی ہے کہ یہ اتنے بڑے لیول کی چیز تھی کہ فیس بک کو اس کو رسپونڈ کرنا پڑا. اور میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا پی ٹی اے کا، چیئرمین پی ٹی اے کا، کہ انہوں نے انیشیٹو لیا، فیس بک سے بات کی اور یہ بند کرائے. بہرحال یہ اچھا دن ہے، اچھی خبر ہے، لیکن جنگ ابھی جاری ہے. ابھی بہت بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں رہتی ہیں. ابھی جو ہمراہی ملزم ہیں یعنی کو ایکیوزڈ ہیں، ابھی ان کی گرفتاریاں پیچھے رہتی ہیں. ابھی ایک لمبا سفر ہے. بہرحال یہ جو دن ہے یہ سرلی ایک بڑا اچھا دن ہے. بہت شکریہ کیسر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. بہت واضح انداز میں آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے اپنا موقف رکھ دیا ہے. ناظرین، یہ وہ معاملہ ہے جس پر ہم شاید کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں تمام لوگ شک کرتے رہے ہیں. ہم نے بھی شک کی نگاہ سے اس کو دیکھا ہے کہ شاید کچھ لوگ ایسے ہیں یا ہمارے مولوی حضرات ایسے ہیں کہ جو بلاسفیمی کی آڑ میں اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جہاں پر مذہب کا نام استعمال کر کے دہشت گردی کی گئی، انتہا پسندی پھیلائی گئی. مگر دوسری جانب ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ انتہا پسند ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ اسلام دشمنی میں بہت آگے جا چکے ہیں، وہ بھی انتہا پسند ہیں. یہ بھی ایک طرح کی دہشت گردی ہی ہے جہاں پر اتنی بدترین بلاسفیمی کی جاتی ہے. ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنے سے پہلے اس کے جو مدرجات ہیں اس کو غور سے دیکھنا ضروری ہے. آج یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ ایک منظم گروہ، شاید ایک نہیں میں کہوں گا زیادہ منظم گروہ اور گروپس موجود ہیں جو کہ یہ بدترین بلاسفیمی کرتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں. اور میں یہاں پر سلیوٹ کرنا چاہوں گا ہمارے پی ٹی اے کو، جنہوں نے بڑے احسن طریقے سے پلیٹ فارم جو میٹا ہے اس کی حد تک اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے، منطقی انجام تک پہنچایا ہے ان کانٹینٹ پروڈیوس کرنے والے پلیٹ فارمز کو. لیکن ضرورت یہ ہے کہ باقی جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر بھی ایسے ہی اقدامات جلد ہونے چاہیے. یقینی طور پر کاوشیں کی جا رہی ہیں مگر ان اقدامات کو اور زیادہ تیز کرنا چاہیے. That was all for today. Stay tuned for the more information on the Secular Watch.